बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। अब से थोड़ी देर पहले इमरान खान साहब का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा था गुजरात में। वहाँ पर चीफ मिनिस्टर पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही और उनके साहबजादे मोनस इलाही भी मौजूद थे। उन्होंने भी तकरीर की। जलसा ऑब्वियसली बड़ा था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे बड़े होते हैं, इससे किसी को कोई इनकार नहीं है। गुजरात से इलेक्शन कंटेस्ट करें ये ऑफर की परवेज़ इलाही साहब ने और मोनस इलाही साहब ने साबिक वज़ीर आज़म को। साथ ही साथ जो आज इमरान खान साहब ने नैरेटिव दोहराया अपने इस जलसे के अंदर, उन्होंने ये बताया कि क्यों उनके खिलाफ साजिश हुई, एब्सोल्युटली नॉट उन्होंने क्यों कहा था, और कौन लोग हैं जिन्होंने साजिश की, किस तरीके से इस मुल्क के जो मईशत है उसको तबाह किया गया। ये नैरेटिव उन्होंने आज के जलसे में भी दोहराया। फिर साथ ही साथ वो बार बार ये कह रहे हैं कि उनको उनकी जमात को दीवार से लगाया जा रहा है और अगर ये काम जारी रहा तो वो इस्लामाबाद आएंगे, इस्लामाबाद बंद कर देंगे। आज मोनस इलाही ने उनके इसी दावे को दोहराया और कहा कि जब हमें खान साहब कहेंगे हम इस्लामाबाद जाके शहबाज शरीफ साहब को, वजीर आजम साहब को वहीं पर बंद कर देंगे। फिर गुजरात के ऑब्वियसली आवाम से जलसे के अंदर वो ये पूछते रहे कि क्या हकीकी तहरीक के लिए तुम इस्लामाबाद आने को तैयार हो। तो इसका मतलब ये है कि ऑब्वियसली इस्लामाबाद का सोचा जा रहा है, लेकिन ये जो खान साहब शायद एक स्ट्रैटेजी के तहत ये सब कुछ कर रहे हैं कि पहले जलसे हैं, लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं और उसके बाद बार बार ये कह रहे हैं कि अगर मुझे दीवार से लगाया तो मैं भरपूर मुकाबला करूंगा और इस्लामाबाद आऊंगा। साथ ही साथ जो उनका आज उन्होंने जिक्र भी किया अपने जलसे में कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो तौहीन अदालत का केस चल रहा है, उस हवाले से जो PMLN का, जो हुकूमत का एक यूं कहना चाहिए कि उनकी ख्वाहिश है या मुतालबा है, वो ये है कि इमरान खान को तौहीन अदालत के अंदर ना अहल करें। और इस हवाले से ऑब्वियसली उनके बहुत सारे लीडरान ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की हैं, उनके बयानात भी सामने आए हैं, उस पर भी बात करेंगे। IMF की जो डील है उसका बहुत जिक्र है। फिर एक बार फिर से जो 47 साल में नहीं हुआ रिकॉर्ड 27.3% इन्फ्लेशन जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के मुताबिक, वो इस वक्त पाकिस्तान में अगस्त के महीने में रिकॉर्ड की गई इस साल। इस पे भी बात होगी। मेहमानों का आपसे तारुफ करवा दूं। इस्लामाबाद स्टूडियोज में डॉक्टर इफ्तिखार दुरानी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बहुत शुक्रिया दुरानी साहब आपका। हमारे साथ रफ़ीक रजवाना साहब मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा हैं PMLN के एंड फॉर्मर गवर्नर पंजाब। बहुत शुक्रिया रफ़ीक रजवाना साहब आपका भी। और मजहर अब्बास साहब, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। मजहर साहब आपका भी शुक्रिया। मजहर साहब आप ही के पहले तो एनालिसिस से मैं आगाज़ करती हूँ। ये जो इमरान खान साहब आज भी बात कर रहे हैं इस्लामाबाद बंद करने की, हकीकी तहरीक इस्लामाबाद लेकर आने की, फिर साथ ही साथ ऑब्वियसली ये धमकी कल भी थी, आज भी थी कि मुझे मजबूर ना करें। पहले तो मैं आपको ये एक ट्वीट है अक्स रिसर्च सेंटर का, और आप सोचें कि हम किस लेवल पर आ गए हैं। A young girl in flood hit Shahzadpur was allegedly tortured and raped by two men who kidnapped her on the pretext of giving her ration. यानी आप तसव्वुर करें कि किस लेवल पर हम पहुंच चुके हैं। और ये तो वो वाकया है जो आपको पता चल गया। न जाने ऐसे कितने वाकयात हैं, और न जाने ऐसे कितने वाकयात होंगे बिल्कुल कि इन इलाकों में हो रहे होंगे, और हमें इस चीज़ से फुर्सत नहीं है कि हम जो है वो किस तरीके से किस हुकूमत का ख़ात्मा करें या हुकूमत किस तरीके से अपने आप को बचाए। देखिए, आज जो सबसे मेरे लिए जो परेशान कुन ख़बर है, ज़ाहिर है एक तो जो आपको मैंने पढ़ के सुनाई, दूसरी ये कि जो IMF की आज रिपोर्ट है वो बहुत ख़तरनाक है और वो बड़ी परेशान कुन है इस लिहाज से कि वो ना सिर्फ ये कि गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन कर रहे हैं, यानी वो ये कह रहे हैं कि आपके पास बहुत ही सादा सी अक्सरियत है। वो ये कह रहे हैं, ये वार्न कर रहे हैं कि जिस तरह की महंगाई बढ़ रही है और ज़्यादा हो रही है, हंगामे हो सकते हैं। तो वो और ये भी कह रहे हैं कि इलेक्शन जो है मुस्तकबिल करीब में हमें नज़र नहीं आ रहे। तो इसके माने क्या हैं जी? इसके माने ये हैं कि वो गवर्नमेंट को अलर्ट कर रहे हैं कि सूरत हाल ऐसी नहीं है जिस सूरत हाल की आप निशानदेही कर रहे हैं। वो ज़ाहिर है पिछली गवर्नमेंट के हवाले से भी उन्होंने उस रिपोर्ट में बात की है कि जो IMF से उन्होंने वो पूरे नहीं किए अपने। लेकिन मेरा ख्याल है ये बहुत डिस्टर्बिंग खबर है। लेकिन अभी जब ये खबर मैंने इस बच्ची की पढ़ी तो मेरे लिए तो बहुत ही यानी हम तसव्वुर नहीं कर सकते कि एक आधे से ज़्यादा मुल्क जो है वो सैलाब कि उसमें, और जहाँ ऐसे वाक़यात हो रहे हों
اس کے بعد پھر رہ کیا جاتا ہے وہ ٹھیک ہے آپ اینڈ دس ہیپن مظہر صاحب ان شہداد کوٹ یو آر سیئنگ جی شہداد کوٹ میں شہداد پور آئی تھنک ویری ڈسٹربنگ. بالکل بس صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت ہی انفارچونیٹ ہے کہ جہاں پر سیلاب سے لوگ متاثر ہیں, لوگوں کے پیارے جو ہیں وہ بہہ گئے ہیں, جانی نقصان ہوا ہے, لوگوں کے گھر بہہ گئے ہیں, ختم ہو گئے ہیں, کچھ رہنے کو نہیں ہے, کھانے کو نہیں ہے, پینے کو نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب پہلے تو اس پہ ذرا تبصرہ فرما دیں. مظہر صاحب نے خیر اتنی ڈسٹربنگ نیوز سے شروع کیا ہے کہ وہاں پہ اس لڑکی کو صرف راشن کے لیے دھوکے سے اس کو ریپ کیا گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے جی کل کا, اور اس کو جتنا بھی ہم کنڈیم کریں میرا خیال ہے ہمارے پاس اور کوئی طریقہ کار نہیں تھا کنڈیم کرنے کے علاوہ, کیونکہ ہمارے جو انتظامیہ ہیں اور جو پولیٹیکل ول ہے اس صوبے میں وہ بڑی افسوسناک حد تک جو ہے نا اخلاقی گراوٹ کا شکار ہے. میں یہاں پہ کوئی ایسا امپریشن نہیں کریٹ کرنا چاہ رہا, میں ان لوگوں کے نام بھی نہیں لینا چاہ رہا جنہوں نے اپنی زمینیں بچا کے غریبوں کو جو ہے سیلاب میں ڈکیلا. یہ سندھ میں ہی ہوا ہے, اور ہم اس کی متعدد بار جو ہے نشاندہی کرتے رہے ہیں نیشنل ٹیلی ویژن پہ کہ اس طرح کی صورت حال ہے کہ وہاں پہ جو تھانہ کلچر ہے, پولیس کلچر ہے, آپ کے صحافی کتنے قتل ہوئے سندھ میں, لیکن انفارچونیٹلی ہم اس طرح آواز اٹھا نہیں سکتے ہیں. اور اس آواز میں جو ہے جو ہیومن اسپیشلی جو انسانی جانوں کی جو ہے کے اوپر جتنے بھی ہمارے رائٹس ہیں ان بشمول جو ہے میں مینشن کرنا چاہوں گا جو انہوں نے ہمارے ساتھ 25 مئی کو کیا, پھر جس طرح انہوں نے شہباز گل کے ساتھ کیا. ہمارے ہاں نا جو اس وقت ٹرینڈ چل رہا ہے وہ بڑا عجیب سا ہے. یہ تو بڑا کنوینئنٹ ہے ہمارے اوپر کہہ دینا کہ جی جلسے کرتے ہیں, یہ صلاح پہ کام نہیں کرتے, متحد نہیں ہوتے ہیں. بٹ انفارچونیٹلی یہ ریاست جس طرف کو جا رہی ہے اور یہ فیصلے جو ہو رہے ہیں, میں نے پچھلے ہفتے 3-4 متعدد بار پروگرام میں بولا میں نے کہ کوئی بہت زیادہ انکریجنگ سچویشن نہیں ہے. آپ میڈیا کو گیگ کر رہے ہیں, بند کر رہے ہیں, چینل بند کر رہے ہیں, صحافیوں کو نوکریوں سے نکلوا رہے ہیں, ہٹوا رہے ہیں. اس کے بعد ہیومن رائٹ کی شدید وائلیشن ہو رہی ہے. آپ سیکشولی ٹارچر کر رہے ہیں لوگوں کو, کسٹوڈیل ٹارچر. شہباز گل کے کیس میں جو کہ چیف آف سٹاف تھا پورے ٹیلی ویژن پہ, جی میں جو ہے مظہر بھائی سے ریکویسٹ کروں گا اس چیز کو ہائی لائٹ کریں بیکاز ہی اسپیکس آن سچ ایشوز ایز ویل. کسٹوڈیل ٹارچر پہ پورے ملک میں بات ہی نہیں ہوئی ہے. یہ گوانتانامو بے امریکہ نے اس لیے بنایا کہ ان کے لاس تھے, انہوں نے اپنے ملک سے باہر جا کے ٹارچر کیا لوگوں کے. ہمارے یہاں ہم روتے رہے جب ہمارے چیئرمین نے بات کی, اس کے اوپر جو ہے انہوں نے کنٹیمپٹ ڈال دیا. وہ کسٹوڈیل ٹارچر کی بات کر رہا تھا. اس طرح یہ جو واقعہ ہے اس کو جتنا ہم کہیں کیونکہ ہمارے معاشرے کی ہم نے صحیح کہا ہے کہ یہ ایک واقعہ ہے جو رپورٹ ہو گیا ہے, جو سامنے آ گیا ہے. اس طرح کے پتہ نہیں کتنے واقعات ہوتے ہیں جو سامنے ہی نہیں آتے. سیلاب میں جی ہمیشہ جب سے آپ دیکھیں ہمارا جو ٹرینڈ ہے ریلیف ورک میں اور ریسکیو ورک میں وہ بہت اچھا ہمارا ریکارڈ نہیں ہے. اچھا ابھی یہ جو سیلاب آیا ہوا ہے اس میں ابھی مین سیلاب جو ہے وہ آنا ہے, کیونکہ یہ سندھ والا سیلاب نہیں, یہ تو جو بارشیں ہوئی ہیں اس کے اوپر آیا ہوا ہے. اور مینلی بیکاز آپ کی جو ڈرینز ہیں وہ بند ہیں جو انہوں نے ڈائیورٹ کر دی ہیں, حالانکہ باقاعدہ دیر از این SOP ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کا کہ آپ پشتے توڑ کے لے کے جاتے ہیں. ٹھیک, لیکن اس کو جتنا بھی کہا جائے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور دوسری بات جو IMF کی کر رہے تھے نا جی, میرا خیال یہ کوئی ڈکی چھپی بات تو ہے نہیں ہے. انٹرنیشنلی جو رپیوٹ ہے اس وقت, چاہے وہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی ہے, چاہے وہ نون لیگ کی لیڈرشپ کی ہے, یا فضل الرحمان کی ہے, یا ANP کی ہے, یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں کوئی میرا خیال ہے کوئی نئی بات آ گئی ہے. کریڈیبلٹی ایک سیریس کنسرن تھا, ہے اور رہے گا. ٹھیک ہے, بٹ اس میں وہ جو 7th اور 8th ریویوز والی جو ایگزیکٹو سمری ہے ان کی, اس میں بہت سارا وہ بلیم آپ لوگوں کی گورنمنٹس پہ ڈال رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے بہت ساری شرائط پوری نہیں کی. ایک بڑی اچھی کتاب ہے وہ ہے گلوبلائزیشن اینڈ اٹس ڈسکانٹینٹس. یہ سیگلٹس ہے, اس کا رائٹر ہے جو کلنٹن کے ایڈوائزر تھے, انہوں نے کتاب لکھی ہوئی اور IMF کے اوپر لکھی, ورلڈ بینک میں وہ رہے ہوئے کام کرتے رہے ہیں. دیکھیں یہ جو ہے ملکی مفاد میں آپ نے ملک آگے بڑھنا ہوتا ہے. یہ جو رائٹس جو اس طرف اشارہ کیا ہے ان رپورٹ میں, ایسا نہیں ہوا کہ ان ملکوں میں جہاں پہ IMF پروگرام ہے وہاں پہ یہ نہیں ہوئے, یہاں پہ ہوا ہے. بٹ ہم نے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ ابھی دیکھیں نا جب کووڈ آیا ہمارے اوپر کتنا پریشر تھا گورنمنٹ میں, جی لاک ڈاؤن کریں, لاک ڈاؤن کریں, لاک ڈاؤن کریں.
ہم جو ہے ایمرجنسی فائنینشیل فیسلٹی میں گئے IMF کی, ہم نے کہا جی ہم نہیں کر سکتے. اچھا میں اس پہ آتی ہوں, اس پہ IMF کی رپورٹ کے اندر جو چیزیں ہیں اس پہ ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے. میں رجوانہ صاحب کو بھی پہلے شامل گفتگو کر لوں. رجوانہ صاحب اوبیسلی بہت ساری چیزیں, مظہر عباس صاحب نے کتنی ڈسٹربنگ نیوز سے پروگرام کا آغاز کیا ہے, پھر اس کے بعد جو IMF کا ذکر کیا ہے, اوبیسلی یہ حقائق ہیں, آپ اس سے نظریں نہیں چرا سکتے, چاہے وہ ان کی حکومت کو برا اس میں کہیں یا آپ کی حکومت کو اس میں قصوروار ٹھہرائیں, لیکن یہ فیکٹس ہیں کہ انفلیشن سے عوام تیار ہیں. 47 سالہ ہائی انفلیشن اس وقت ہے, اوور 27% ہے, جو کہ کنزیومر پرائس انڈیکس کے مطابق ہے. پھر یہ جو IMF نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ سوشل پروٹیسٹ اور انسٹیبلٹی کی طرف جا رہے ہیں. یہ عوام سڑکوں پر آ گئی مہنگائی کو لے کر, جن کو کھانے پینے کو کچھ نہیں مل رہا, اوپر سے سیلاب نے آ کے ہٹ کر دیا ہے. ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں جی, جو انالیسز ہو رہا ہے اس سے پہلے تو میں جو مظہر عباس صاحب نے ایک ٹویٹ پڑھا ہے, مجھے بڑا دکھ ہے, افسوس ہو رہا ہے. اتنا بڑا دکھ بھرا وہ واقعہ ہے کہ اس واقعے کے ساتھ ساتھ پھر باقی واقعات بھی دورانی صاحب نے جو دہرائے اپنی جماعت کے حوالے سے, تو اس پر میں کوئی زیادہ بات نہیں کرتا. اتنا کہتا ہوں کہ ماضی بھی ان چیزوں سے بھرا پڑا ہے, اور پیکا آرڈیننس کے بارے میں جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے توہین عدالت کی کارروائی میں کہا کہ اگر ہم اس کو ختم نہ کرتے تو آدھا پاکستان جیل میں ہوتا ہے, ایک آبزرویشن ہوتی ہے, اس بات کو جو ہی ختم کر دیتے ہیں, کیونکہ پھر کرٹیسزم ورسز کرٹیسزم سے جو ہے نہ ہمارے ناظرین مطمئن ہوتے ہیں اور نہ ہی ہمیں اچھا لگتا ہے کہ ہم اس بات پہ کریں. ہمارا بڑا اچھا پینل ہے. باقی رہی ابھی IMF کی بات ہو رہی تھی. انیشلی دس ایگریمنٹ واز ایکسیکیوٹیڈ ان بٹوین دی PTI گورنمنٹ اینڈ IMF. گورنمنٹ کا حوالہ بھی چھوڑ دے, پاکستان کے درمیان تھا, ریاست کے درمیان تھا, ملکوں کے درمیان ہوتا ہے. IMF نے ایک آبزرویشن دی ہے. IMF نے جو آبزرویشن دی ہے اس کے مطابق ان کی اپنی آبزرویشن ہے, اس میں بہت سی چیزیں ہیں. انہوں نے پچھلی حکومت پر بھی کہا کہ انہوں نے اس کو جو ہے نا پابندی نہیں کی, جو انفنڈڈ سبسڈی کر کے اور پیٹرول کی قیمتیں جو ہے پولیٹیکل مائلیج کے لیے کر دی, اس تفصیل میں بھی نہیں جاتے. تو یہ کوئی 4 مہینے کا شاخسانہ نہیں ہے, یہ ایک تسلسل ہے. 4 سال پونے 4 سال حکومت رہی, انہوں نے جو کچھ کیا, کوئی ایسی چیز ہے شیئر کرنے کی جو ان کی سکسیس ہو. فارن پالیسی, سی پیک, مہنگائی اس حد تک جس حد تک ان کے دور میں تھی. اس کے بعد آپ انٹرنیشنلی دیکھیں 4 مہینے میں جو کچھ ہوا ہے, وہ 4 مہینے جو ہے وہ ہے جو فصل بوئی گئی تھی وہ ہم اب کاٹ رہے ہیں. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ جو گورنمنٹ چینج ہوئی ہے, جس سے عمران خان صاحب ریئیکشنری ہوئے اور وہ سڑکوں پہ آ گئے پارلیمنٹ چھوڑ کے, آج وہ الیکشن لڑ رہے ہیں اس پارلیمنٹ کے لیے جس سے انہوں نے استعفے دے دیے. اچھا, آج پارلیمنٹ کے لیے الیکشن لڑ کے پھر کیا کریں گے؟ ان کا اصل مقام ہے پارلیمنٹ. سڑکوں پہ بھی جائیں, جلوس بھی نکالیں, پارلیمنٹ میں جائیں, وہاں اپوزیشن کا رول ادا کریں. اگر عدم اعتماد لا سکتے ہیں تو اس حکومت کو ٹاپل کر دیں اور عدم اعتماد لے آئیں. وہ عدم اعتماد جو آیا وہ اتحادیوں کی وجہ سے آیا, یہ بھی اتحادیوں کی وجہ سے حکومت ان کی بنی. ٹھیک ہے جی, چلو یہ بھی ایک ماضی کا قصہ ہے, آگے چلنا ہے. جس دن سے عمران خان صاحب کے خلاف عدم اعتماد ہوا اس دن سے ملک میں بے چینی, انریسٹ, اور پھر لگتا ہے ایسے ہے کہ پاکستان میں صرف عمران خان صاحب ہی لیڈر ہے. عمران خان صاحب ہی پاکستان میں واحد تحریک انصاف کی جماعت ہے, باقی جماعتیں جو ہے وہ جماعتیں نہیں ہیں. میری یہ گزارش ہوگی کہ پولیٹیکلی میچورٹی کا مظاہرہ کرے, آپ جلد سے جلوس نکالے. آپ الیکشن اس پارلیمنٹ کا لڑ رہے ہیں جس کی آپ نیگیشن کر رہے ہیں, آپ ان حلقوں سے لڑ رہے ہیں جنہوں سے آپ نے استعفیٰ دیا. تو یہ کال اور فیل کا جو تضاد ہے اس سے بچے, اس کو ختم کریں, گو بیک ٹو دی پارلیمنٹ. آپ کہتے ہیں جلسے کرنے ضرور کریں, لیکن پارلیمان میں جو اصل آپ کا کردار ہے وہ وہاں آ کر ادا کریں. یہ مجھے ایک بریک لینی ہے, بریک سے واپس آئیں گے, ڈسکشن کو ہم یہیں سے آگے بڑھائیں گے کہ obviously یہ ٹھیک ہے. رجوانہ صاحب گاٹ یور پوائنٹ, بریک لے لیں, بریک سے واپس آتے ہیں, ڈسکشن کو کنٹینیو رکھیں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. عمران خان صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے جب سے مہلت ملی ہے 1 ہفتے کی کہ وہ اپنا جواب دوبارہ داخل کرا دیں, بدھ کو اب اس کیس کی سماعت ہے, تب سے پوری حکومت کے بہت سارے لوگوں کی پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں, ٹویٹس آ رہے ہیں, مطالبات کیے جا رہے ہیں
کہ کیوں عمران خان کو توہین عدالت میں نااہل نہیں کیا جا رہا. اس پہ اوبیسلی مثالیں دی جاتی ہیں کہ جی نہال ہاشمی کے ساتھ یہ ہوا, طلال چودھری کے ساتھ یہ ہوا, پھر دانیال عزیز کے ساتھ یہ ہوا, یا یوسف رضا گیلانی کے ساتھ یہ ہوا. لیکن کچھ اور ایسے بھی سٹیٹمنٹس آئے ہیں کہ جس میں پاکستان تحریک انصاف ان کو سوشل میڈیا پر بھی چلا رہی ہے. دیکھیے یہ سعدیہ یہ ہمارا سیاسی رویہ ہے اور یہ بڑی بدقسمتی ہے ہماری. ابھی دورانی صاحب جو بات کہہ رہے تھے شہباز گل کے ساتھ جو واقعہ ہوا اس پہ کوئی پراپر انکوائری نہیں ہوئی, پراپر طریقے سے اس چیز کو نہیں دیکھا گیا. پھر جو کراچی میں علیم عادل شیخ کے ساتھ ہو رہا ہے, کراچی میں جو پولیٹیکل ورکرز ہیں وہ مسنگ ہو رہے ہیں, یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں, جب میں اپوزیشن میں ہوتا ہوں تو مجھے یہ ساری چیزیں بہت بری لگتی ہیں, لیکن جب میں حکومت میں ہوتا ہوں تو میں ان ساری چیزوں کا دفاع کرتا ہوں. یہی کل بھی ہو رہا تھا, یہی آج بھی ہو رہا ہے. ہم جو قوانین ہیں ہم ان کو اپنے مطلب کے طور پر استعمال کرتے ہیں. جب میں گورنمنٹ میں ہوتا ہوں تو میں انہی قوانین کو اپنے مخالفین کے خلاف استعمال کرتا ہوں, اور جب میں اپوزیشن میں ہوتا ہوں تو میں انہی قوانین کی جو ہے وہ مذمت کرتا ہوں اور مخالفت کرتا ہوں. جب تک, اسی لیے میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ پاکستان میں میثاق سیاست کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں وہ سیاست کے پیرامیٹرز ڈیسائیڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ ایک تو کہتے ہیں قانون سب کے لیے ایک ہے. یہ صرف ہم ایک ایسا جملہ ہے خوبصورت سا جو ہم کہتے ہیں کہ قانون کی نظر میں سب برابر ہیں. نہیں ہے سب برابر. ہمیں نظر آتا ہے کہ برابر نہیں قانون کی نظر. قانون جو ہے بعض لوگوں سے خوف زدہ ہو جاتا ہے اور بعض لوگوں کو جو ہے وہ فوری طور پر سزا بھی دے دی جاتی ہے. تو مجموعی طور پہ ہمارے جو بھی سیاسی قائدین ہیں, جو بھی سیاسی اکابرین ہیں, یہ ان کے سوچنے کا کام ہے. آپ آج نہیں کریں گے, کل وہی چیز آپ کے ساتھ بھی ہوگی. اب میں ٹیلی ویژن کی بات کر لوں, پاکستان ٹیلی ویژن کی بات کر لوں, کون سی پارٹی ہے جس کے منشور میں شامل نہیں ہے کہ جب وہ برسر اقتدار آئیں گے تو ٹیلی ویژن کو خود مختار کر دیں گے. وہ کس کے منشور میں یہ چیزیں نہیں ہیں؟ سب کے منشور میں. جب حکومت میں سالوں سے سن رہے ہیں, بالکل جب حکومت میں آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ پھر اسی ٹیلی ویژن کو اپنا ماؤتھ پیس بنا لیتے ہیں. یہی ہمارے رویے جب تک تبدیل نہیں ہوں گے چیزیں بہتر نہیں ہوں گی. آج کچھ چینل کے ساتھ ہو رہا ہے, کل کسی اور چینل کے ساتھ ہو جائے گا. یہ جو چیزیں ہیں ہمیں, میرا خیال ہے کہ ہماری سیاسی جماعتیں کو بہت ٹھنڈے مزاج سے سوچنے کی ضرورت ہے. اور دیکھیں, جب آپ کوئی لیڈر کسی سرکاری افسر کو تھریٹ کرتا ہے نا, تو وہ سرکاری افسر آپ کو جواب نہیں دے سکتا. اور یہی بڑے اور چھوٹے کا فرق ہوتا ہے. آپ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں جو آپ کو جواب دے سکتا ہو. آپ نواز شریف کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں, آپ آصف زرداری کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں, وہ جواب دے سکتے ہیں. ایک آئی جی آپ کو کیا جواب دے سکتا ہے؟ یہ اسی لیے سارٹ بھی سنایا کہ سرکاری ملازمین کو یہ پھر سے دھمکیاں دی گئیں, چاہے کسی کی بھی پارٹی کی طرف سے دی جا رہی ہیں. دیٹ از رانگ اینڈ یو آر ایبسولوٹلی رائٹ کہ یہ وہ آ کے آپ کو جواب نہیں دے سکتے. جی, آپ انہی گورنمنٹ میں جواب. یہ جو آپ نے بڑی بات ایک کی نا کہ میثاق سیاست کی ضرورت ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ پہلے اس کا جواب دے دیں, پھر رجوانہ صاحب کی طرف جاؤں گی کہ ہماری ایگوز اتنی بڑی ہو گئی ہیں ملکی مفاد سے, عوامی مفاد سے, کہ ہم لوگ کچھ اس چیز پہ سوچنے کو, بات کرنے کو, بیٹھنے کو تیار ہی نہیں ہیں. دیکھیے, اس وقت بڑا کلیئر ڈیوائیڈ ہے, اور جو نظام ہے نا 75 سالہ جو ہمارے اوپر جو برٹش ایکٹ 1935 سے ہم نے انہیرٹ کیا ہوا ہے, جو کہ بیسیکلی ایک امپیریلسٹک اسٹیٹ کا نظام ہوتا ہے, میرا خیال ہے یہ ڈاؤن سلائڈ پہ ہے. یہ بڑی آخری لمحات میں ہے. ریاست جو ہے یہ ریاست لوگوں نے اپنی مرضی سے اپنے لیے بنائی تھی. 1947 کی اور یہ تحریک آزادی جو تھی, یہ بری صغیر میں مسلمانوں نے ایک ریاست اپنے لیے بنائی تھی. آپ کو پتہ ہے کہ اس کے علاوہ ایک اور ریاست تھی جو کہ خود لوگوں نے بنائی تھی, وہ ریاست مدینہ تھی. تو جو رائٹس ہیں نا جو آپ کے, ہم کہنے کو تو نا اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے. اچھا, اسلامک ٹوٹلی, یہ بیرسٹر صاحب یہاں موجود ہیں, ہمیں زیادہ ایجوکیٹ کریں گے, رفیق رجوانہ صاحب. اسلامک ہیز اے ٹوٹل ڈفرینٹ ڈائمینشنس, جس کے لیے شریعت کورٹ وغیرہ بنی ہوئی ہے. پھر ایک ریپبلک بھی بنا ہوا ہے. اچھا, یہ اٹ سیلف جو ہے نا سائڈ بائی سائڈ چل رہا ہے. اس ملک میں اس وقت جو, اچھا اسی کی مینیفیسٹیشن کیا ہوئی, 70 کی دہائی میں بھٹو صاحب سوشلزم لے کے آ گئے, 80 کی دہائی میں ضیاء صاحب جو ہے اسلامائزیشن لے کے آ گئے ہیں.
اسٹیٹ نے ایک چیز ریئلائز کرنی ہے کہ یہ اسپیشلی پچھلے 20 سال جو ہے جو انفارمیشن ریولوشن آیا ہے لوگوں کو اپنے رائٹس کا پتہ چل گیا ہے. ابھی جب ڈسپنسیشن آف رائٹس نہیں ہوتی ہے نا جی, چاہے وہ کورٹس ہیں چاہے وہ لا انسٹیٹیوشنز ہیں, آپ نے سٹیزنری کو بالا رکھنا, اوپر رکھنا ہے کہ یہ جو سٹیزن ہیں اس کو میں نے انسان تصور کرنا ہے, اس کی خودداری کو میں نے عزت دینی ہے, اس کو عزت دار بنانا ہے, تب جا کے یہ معاشرہ آگے بنے گا. جو ویسٹرن ڈیموکریسیز ہیں اس کا سینٹر جو ہے وہ انسان ہے. اچھا ہمارے ہاں جو سینٹر ہیں بڑے ضروری ادارے, بالکل اس ملک کوئی دنیا میں ملک بغیر اداروں کے نہیں چلتا. اس وقت جو ہے وہ بڑی ویزیبل سی آپ کی ایک ڈیوائڈ آ گئی ہے. یہ میرے کہنے سے یا جو ہے مظہر بھائی کے کہنے سے نہیں آئے گا, یہ رفیق رجوانہ صاحب کے کہنے سے نہیں آئے گا. یہ دنیا کی 5ویں بڑی آبادی ہے. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کہتا ہے 5000 سے زیادہ فالوور ہوں, یہ انفلوئنسر اس کے پیچھے فالو کریں. اچھا 5ویں بڑی آبادی کی جو ہیومن ریسورس ہے آپ اس کو انسان تصور نہیں کر رہے ہیں, ورنہ یہ سندھ کا واقعہ نہ ہوتا, 25 مئی نہ ہوتا, شہباز گل کے اوپر جو ہے تشدد نہ ہوتا. آپ کی بات صحیح ہے یہ, لیکن مجھے ایک بات بتائیے, مظہر صاحب نے بھی اس کا حوالہ دیا, رجوانہ صاحب نے بھی, کیا حکومتوں کے لیے سٹینڈرڈز فرق ہو جاتے ہیں, اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو سٹینڈرڈز فرق ہو جاتے ہیں؟ غالباً رجوانہ صاحب مینشن پیکا آرڈیننس, کیا ہوا تھا وہاں پہ عدالت میں, بالکل وہ کنٹروورشل آرڈیننس لائی آپ کی حکومت. میں آپ بتاؤں ڈبل سٹینڈرڈز کیوں ہیں؟ نہیں ڈبل سٹینڈرڈ نہیں. دیکھیں پروٹیکشن آف جرنلسٹ ایکٹ ہماری حکومت میں آیا, ٹھیک ہے جی. اچھا جو پیکا آرڈیننس ہیں اس میں امینڈمنٹس ہونی چاہیے تھی. جو بیسک ایشو ہے پیکا آرڈیننس پہ فواد چودھری کا بڑا سٹانس تھا کہ جی آپ جو ہے ڈیفیمیشن لاس کو امپروو کریں. ہماری اپنی گورنمنٹ کی بات ہے, ہم گورنمنٹ کے اندر کیا کہہ رہے تھے کہ ڈیفیمیشن لاس کو امپروو کریں. اچھا ابھی یہاں پہ ایشو کیا ہے؟ ایشو ہے آپ کی لیجیٹمیسی کا. ابھی عوام جو ہے وہ کوشچن یہ کر رہی ہے اس وقت, جو آپ ابھی تو کہہ رہے ہیں مہنگائی کے لیے یہ پروٹیسٹ ہوگا, یہ انیشیٹڈ ہے. اگر کوئی بھی عوام سے انٹریکٹ کرے, ابھی جو ٹیلی تھون تھی جو وزیر اعظم ہمارے جو عمران خان صاحب نے کی, وہاں پہ 5.2 ارب روپے کیوں دیے گئے ان ریئیکشن؟ یہاں پہ سارے لوگوں نے اپیل کی, خیر وہ حکومت نے بڑے سوالات اٹھا دیے کہ کدھر گئے پیسے کہاں ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی جو سٹیزنری ہے. ٹھیک ہے, بریک لے لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے, ڈسکشن کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. مظہر عباس صاحب, اسی پہ آتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں. مجھے بتائیے کہ جس طریقے سے ہم تینوں ہی اس چیز پہ آپ لوگوں کا اتفاق ہے کہ چیزیں ایسے نہیں چل سکتی, اس پہ بیٹھ کے کچھ کرنا پڑے گا, سب کو کچھ نہ کچھ سوچنا پڑے گا, کسی ایک ادارے کا یا کسی ایک شخص کا یا ایک پولیٹیکل پارٹی کے کہنے سے چیزیں صحیح نہیں ہوں گی. یہاں پہ آخر کہاں غلطی ہو رہی ہے اس وقت کی میں بات کر رہی ہوں؟ حکومت چینج ہو گئی, تحریک عدم اعتماد آ گئی, عمران خان صاحب باہر ہو گئے, اب کس طریقے سے چیزوں کو آپ واپس ٹریک پہ لا سکتے ہیں؟ دیکھیے سعدیہ, بہت سیدھی سی بات ہے. ابھی تھوڑی سی درانی صاحب جو بات کہہ رہے تھے میں اس کی تصحیح کر دوں. یہی تو مسئلہ تھا کہ فواد چودھری صاحب ڈیفیمیشن لا پر ہی تو نہیں مان رہے تھے. میری ذاتی طور پہ ان سے گفتگو ہوئی, میں نے ذاتی طور پہ ان کو ایسی تحریریں بھی بھیجی, ایسی ڈاکومنٹ بھی بھیجی کہ جو امپروومنٹ میڈیا میں امپروومنٹ لانے کے لیے کی جا سکتی تھی پیکا آرڈیننس لائے بغیر. لیکن بہرحال ان کی اپنی مجبوری ہوگی یا ان کا اپنا ایک ویژن ہوگا. لیکن میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ اس ملک میں ڈیفیمیشن لاز کو بہتر کون بنائے گا؟ آپ حکومت میں رہے, آپ نے نہیں بنائی. PMLN حکومت میں رہی, انہوں نے نہیں بنائی. پیپلز پارٹی حکومت میں رہی, انہوں نے نہیں بنائی. تو میں اگر 1935 ایکٹ کی بات کر رہا ہوں یا انڈیپینڈنس ایکٹ کی بات کر رہا ہوں یا جو ہے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی بات کر رہا ہوں, یا وہ قوانین جو تحریک آزادی کو دبانے کے لیے بنائے گئے تھے, وہ پاکستان میں پچھلے 75 سال سے لاگو, کون دور کرے گا ان کو؟ کون ختم کرے گا ان کو؟ تو جب تک ہم اس طرف نہیں آئیں گے اس وقت تک چیزیں امپروو نہیں. میڈیا کا سب سے بڑا مسئلہ آج کیا ہے میرے نقطۂ نظر سے؟ ڈیفیسٹ کا, ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا. جی, پاکستان کی میڈیا کا اعتبار ختم ہوتا جا رہا ہے, پاکستان کی سیاست کا اعتبار ختم ہوتا جا رہا ہے, پاکستان کی جمہوریت پر اعتماد ختم ہوتا جا رہا ہے.
اور ہم یہ سوچنے کو تیار نہیں ہیں, ہم اسے ڈسکس کرنے کو تیار نہیں ہیں. ہمیں صرف یہ چاہیے کہ کوئی میری تعریف کرے, بہت اچھا لگے گا, مجھ پہ تنقید کرے گا, مجھے برا لگے گا. صحیح. ہمیں تنقید کرنا بھی نہیں آتی, ہمیں تعریف کرنا بھی نہیں آتی. ہم جو ہے وہ, ہمیں یہ بھی نہیں ہے کہ آزادی اظہار اگر ہو تو ہمیں اس کا استعمال کیسا کرنا چاہیے, یہ بھی نہیں آتا. بس مسئلہ یہ ہے کہ تنقید اور تضحیق میں جو فرق ہے وہ ہم بھول چکے ہیں. تنقید کم, تضحیق زیادہ ہو جاتی ہے. دیکھیں اس لیے ہوتی ہے کہ ہمیں یہ اندازہ نہیں ہے. دیکھیں نیوز روم کا تصور کیا ہوتا ہے, نیوز روم کا تصور یہ ہوتا ہے کہ خبر ایک پروسیس سے ہو کے جاتی ہے. ان دی اینڈ جب وہ خبر جاتی ہے تو پھر ایڈیٹر رسپانسبلٹی لیتا ہے. آج ایڈیٹر ہے ہی نہیں, ایڈیٹر کا انسٹیٹیوشن ہی ختم ہو گیا ہے. تو جب ایڈیٹر کا انسٹیٹیوشن ختم ہے, ایک یوٹیوبر ہے وہ بیٹھ جاتا ہے, وہ خود ہی رپورٹر ہے. اور یہ صرف میڈیا کا نہیں ہے, آپ نے اچھی مثال دی سمجھانے کے لیے بھی, اور یہ آئی تھنک یہ جو والی مثال ہے یہ سارے باقی اداروں, ہر آرگنائزیشن پہ شاید اسی طریقے سے پوری اترتی ہے. رجوانہ صاحب آپ کو ابھی آواز آ رہی ہے؟ آپ پلیز اپنی بات مکمل کر لیجئے گا اگر آپ سن پا رہے ہیں تو. جی وہ بات چل رہی تھی اس وقت جب افتخار درانی صاحب کی گفتگو ختم ہوئی تو برٹش نظام کی بات چل رہی تھی. میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس ایک آئین ہے 1973 کا, اس کے تحت اداروں کی حد بندی کی گئی. اسی کے اندر شیڈول میں ہر ادارے کی پارلیمنٹ کا حلف ہے, اسپیکر کا حلف ہے, صدر کا حلف ہے, وزیر اعظم کا حلف ہے, آرمڈ فورسز کا حلف ہے. ہمارے ہاں پاکستان میں اب تک یہی جھگڑا چلتا رہا کہ آئین کے اندر رہ کر کام کریں. بات یہ ہے کہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی ابھی بات ہو رہی تھی, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آپ جس انسٹیٹیوشن کو ہاتھ لگا لیں اس میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. ابھی وہ پیکا آرڈیننس کے بارے میں ڈیفیمیشن لاز کی بات ہو رہی تھی. آپ لاز جتنے بہتر کر لیں, اگر جوڈیشل سسٹم بہتر نہیں ہوگا تو اس لاز کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی. مثلا آج کوئی میں ڈیفیمیشن کا اگر کیس کروں, میں نے کافی کیسز کیے ہیں, مجھے ابھی بھی یاد ہے بڑے بڑے لوگ تھے, عزیز احمد خان تھے غالباً, کو سابقہ فورن منسٹر تھے, ان کے بھائی تھے, ان کے خلاف انکم ٹیکس والوں نے غلط کام کیا, انہوں نے ڈیفیمیشن کا سوٹ کیا. وہ کئی سال تو خانے وال میں چلتا رہا, اس کے بعد چلتے چلتے ہائی کورٹ میں تھا کہ وہ ان کے بھائی صاحب دنیا سے رحلت کر گئے. تو بات یہ ہے, یہ اس طرح کے لاز جو ہیں ڈیفیمیشن کے, آپ دنیا میں دیکھیں کہ دنیا میں اگر ڈیفیمیشن کے ڈر سے جھوٹی خبر نہیں چھپتی, تصدیق کے بغیر نہیں چھپتی. آپ چینلوں کے ٹائٹل دیکھ لیں تو اس میں لکھا ہوتا ہے بعض چینل پہ ہر خبر تصدیق کے بعد, تصدیق بعد میں ہوتی ہے. ایک اور بات ہے, مظہر عباس صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میڈیا کے حوالے سے, کل بھی میں کسی میڈیا میں گفتگو کر رہا تھا, مفروضوں پہ بڑی بحث ہوتی ہے کہ اگر یہ ہو جائے تو کیا ہوگا, اگر یہ ہو جائے تو کیا ہوگا. مثلا توہین عدالت کا کیس ہے, اس میں یہ بات واضح کر دیں کہ اس توہین عدالت میں کوئی پارٹی نہیں گئی, توہین عدالت میں انیشیٹو لیا ہے کورٹ نے خود. ٹھیک ہے جی, اب ہر کوئی اپنی اپنی اس میں اختراع نکال. میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا سمجھتا ہوں ایک سینئر وکیل کے کورٹ میں پڑھنے گئے, عدالت جانے اور کنٹیمنر جانے, ٹھیک ہے, مگر ایک اصول یہ بھی ہے لاز اتنے مرضی بنا لیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایشو نہیں, اصل امپلیمنٹیشن کا. آخری بات ہے, آخری بات جی فرمائیے, مکمل کر لیں, ون لائن ہے, ٹائم ختم ہو رہا ہے. میں 1 منٹ کی بات کرتا ہوں, 1 منٹ. جی 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 1 منٹ کی بات ہے کہ ہم پھر کیس لا پیش کرتے ہیں سپریم کورٹ کے کہ یہ سپریم کورٹ نے اس کیس میں یہ فیصلہ کیا, اس کو آپ فالو کریں, اس کو بھی ایک طرف رکھ دیں. اب ضروری نہیں کہ ہر جگہ پہ ہر سیاسی لیڈر کو اس طرح کا انتقام کا نشانہ بنائے, بہتری آنی چاہیے. پریویس ججمنٹ شوڈ بی ریوزٹڈ. میاں نواز شریف کو انہوں نے ڈسکوالیفائی کیا, جس پوائنٹ پہ کیا, یہ ساری چیزیں وہ آپ کو پی ایم ایل این کا مطالبہ ہے کہ اس کو ریوزٹ کریں. تو یہاں پہ یہی ہے کہ جس کے خلاف آئے گا وہ کہے گا کہ ریوزٹ کریں. آپ لوگوں کی اگر پی ٹی آئی کے خلاف کچھ آتا ہے تو شاید آپ بھی یہ کہہ دیں, لیکن انہوں نے کہا کہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق چل رہے ہیں, آپ ان کو نہیں چل رہے. دیکھیں آئین پاکستان میں میرے حقوق ڈیفائنڈ ہیں. شہباز گل کو کسٹوڈیل ٹارچر ہوا, ARY کو بند کر دیا, صحافیوں کو آپ نے نکال دیا. یہ آئین میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ آئین میں آپ نے شہریوں کو حقوق دینے ہیں. یہ وہ وقت آ گیا جہاں پہ شہری حقوق مانگ رہے ہیں. اس وقت حکومتوں کو, ریاست کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ 22 کروڑ عوام حقوق مانگ رہی ہے. آئین میں تو لکھا ہوا ہے, آپ بھی کہتے ہیں, میں بھی کہتا ہوں, ہر حکومت کہتی ہے, دے نہیں رہی ہے. وہ آپ کو دینا پڑیں گے. آج دیں گے, 4 دن بعد دیں گے, 5 مہینے بعد دیں گے, 5 سال بعد دینا پڑے گا. وہ ٹائم ختم ہو گیا. آپ کس کو کہہ رہے ہیں پارلیمان میں؟ چلیں حکومت تو یہ بیٹھے ہیں, وہ کہتے ہیں آئین کے مطابق سب چل رہے ہیں. ہاں جی, نہیں چل رہے نا. دیکھیں یہ جو کیسز ہیں, آئین موجود ہے. یہ جو ابھی ہوا جی, ہم نے
ان کا میجر پلان کیا تھا جب یہ لے کے آئے نو کانفیڈنس؟ مہنگائی ہو گئی ہے، وہ تو 18% سے ابھی 45% ہو گئی ہے، کسی نے کسی کو چھوڑا؟ اسے کہتے ہیں کانسٹیٹیوشنل فارس، کھلواڑ کانسٹیٹیوشن کے ساتھ، کہ کاغذ تو موجود ہے، آپ نے کاغذ سے ہی اندر کانسٹیٹیوشن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ سندھ اسمبلی میں سندھ ہاؤس میں بندوں کو بلا کے آپ خریدیں گے، پنجاب ہاؤس میں آپ بندے خریدیں گے؟ یہ آئین میں لکھا ہوا ہے، وہ تو سپریم کورٹ نے ڈسکوالیفائی بھی کر دیا۔ آئین نے کچھ کیا نہیں کیا، آپ ایکچولی آئین کا کھلواڑ کھیل رہے ہیں۔ یہ عوام جو ہے اپنے حقوق کا، سوشل میڈیا نے ان کو بتا دیا ہے کہ میرے حقوق کیا ہیں، وہ حقوق مانگ رہے ہیں، باہر کھڑے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ حقوق دے دیں۔ ابھی فیصلہ کرنا ہے کہ وہ حقوق کب دینے ہیں، جتنا آپ ڈیلے کریں گے اتنے زیادہ لوگ اس میں ہوں گے، جسے کہتے ہیں ان کا غم، غصہ، پریشانی بڑھے گی۔ حقوق ریاست نے دینے، تو آئین پاکستان ریاست کیا ہے نا جی، ہم نے اکٹھا، ہم سارے مل کے ہم ٹھیک نے ہے، آئین یہ پاکستان بیٹھے ہوئے اس وقت حکومت کے اندر ہاں جی، یہ تو مان نہیں رہے نا، یہ تو کہتے ہیں کہ ہم صرف اور صرف اکارڈنگ ٹو لا اینڈ کانسٹیٹیوشن چل رہے ہیں، ہر ادارہ جو ہے، ہر چیز جو ہے ملک میں وہ بہترین چل رہی کے ہے۔ تحت اور شہباز گل کو ویسے لے کے باہر سے انڈیا سے بندے آ گئے تھے، امریکہ سے لے کے اٹھا کے چلے گئے ہیں۔ 25 مئی کو باہر سے افغانستان سے کو آ گیا تھا ہمیں پٹائی کرنے کے لیے، ہماری عورتوں کے گھر چلے گئے، بچوں کو اٹھا لیا گیا، وہ ویسے ہو گیا، وہ تو باہر سے آئے ہوئے تھے۔ اچھا، اس پہ اگر آپ بات کریں گے، آپ نے، میں مظہر صاحب کی بات بالکل ایگری کرتا ہوں کہ جی اس کے اوپر آپ نے ریئلائز کرنا ہے۔ ہو یہ رہا ہے کہ ہم آنکھ چھپا رہے ہیں ان سے، آنکھیں بند کر رہے ہیں، کبوتر کی طرح سر دبایا ہوا کہ جی یہ نہیں ہو رہا، ہو رہا ہے، آپ نے کنفرنٹ کرنا ہے اور سولوشن نکالنا ہے۔ رائٹ، چلیں، انفارچونیٹلی آئی رن آؤٹ آف ٹائم۔ بہت شکریہ دورانی صاحب آپ کا، رجوانہ صاحب آپ کا، مظہر عباس صاحب آپ کا پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ دیٹس آل فار ٹونائٹ، آئی سی ٹمورو انشاءاللہ۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔